बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा असाब मिन मुसीबतिन फ़िल अर्दि वला फ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताबिन मिन क़ब्लि अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अला अल्लाहि यसीर। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरम हाज़रीन, ईमान का आखिरी और छठा हिस्सा तकदीर पर ईमान रखना है। और तकदीर के पर ईमान और उसकी किस्में क्या है, पिछले दर्स में हमने समाअत फरमाया। अब यहाँ क़ज़ा व क़द्र पर ईमान के फ़वाइद क्या हैं, उसके नताइज क्या मुरतब होते हैं, तो उसमें से चंद अहम चीज़ों का तज़किरा यहाँ पर किया गया है। पहली और अहम चीज़ कि तकदीर पर ईमान रखने से बंदे के ईमानी अरकान की तकमील के साथ उसका ईमान सही होता है। यानी तकदीर का जो अहम रुकन है, ईमान का अहम रुकन है तकदीर के पर ईमान रखना, वो मुकम्मल होता है और साथ ही साथ उसका ईमान भी सही हो जाता है। इसलिए कि ईमान के इन 6 अरकान के पर ईमान रखना ज़रूरी है, उसके बगैर किसी का ईमान मुकम्मल नहीं होगा। दूसरा अहम फ़ायदा ये है कि तकदीर के पर ईमान रखने से दिल को इत्मीनान और राहत मिलती है, सुकून मिलता है। इसलिए कि इंसानी ज़िंदगी के अंदर कितना भी बड़ा हादसा पेश आ जाए इंसान को उससे वो तकलीफ़ नहीं होगी जो तकदीर के पर ईमान ना रखने की वजह से होती है। और ज़िंदगी के अंदर उस तंगी का एहसास नहीं होता जो इंसान दुनियावी मुश्किलात में घिरा रहने की वजह से देखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जान लो कि जो कुछ तुम्हें लाहिक हुआ है वो चूक नहीं सकता था, और जो चूक गया वो लाहिक नहीं हो सकता था। ये दरअसल हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, जो उन्होंने वफ़ात के वक्त अपने बेटे को नसीहत करते हुए बयान फरमाई थी। कहा था कि बेटे इस बात को जान लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हदीस को पेश करते हुए कहा, अन्ना मा असाबका लम यकुल लियुख्तियका, यानी जो चीज़ तुम्हें मिलने वाली थी, तुम्हारी तकदीर का हिस्सा थी, वो तुमसे छूट नहीं सकती। और वह अन्ना मा अख्ताका लम युसिब, और जो चीज़ तुम्हें नहीं मिलने वाली थी वो चीज़ तुम्हें हासिल नहीं हो सकती। बिल्कुल वाज़ेह बात है। अब हमारी ज़िंदगी के अंदर हमने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिल पाई। कारोबार के अंदर बंदा बड़ी मेहनत करता है, एक टारगेट तक पहुंचने के लिए नहीं पहुंच पाता है, तो तकदीर के पर ईमान का फ़ायदा ये होता है कि उसका दिल मुतमईन होता है, अल्लाह ने मेरी तकदीर में इतना ही लिखा था, इतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। बाज़ मरतबा स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, उनका एक टारगेट होता है कि इतने नंबरात या इतनी मार्क्स हासिल करना है, नहीं हो पाता। तो तकदीर के पर ईमान का फ़ायदा ये है कि वो चीज़ हमारे मुक़द्दर में नहीं थी, लिहाजा वो नहीं मिलेगी। इंसान का दिल मुतमईन हो जाता है कि जो चीज़ तकदीर में नहीं है वो नहीं मिलेगी, ख़त्म हो गई बात। अल्लाह ने मुक़द्दर में नहीं लिखा है, नहीं मिलने वाली है। बड़े बड़े हादसात और ज़िंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलात ये इंसान को परेशान नहीं करती है। आज हमारे यहाँ पर देखिए, ठीक है आलम इस्लाम में मुसलमानों के हालात जो भी हैं, लेकिन ये तकदीर के पर ईमान का फ़ायदा ये है कि इंसान मुतमईन हो जाता है, जो मुक़द्दर में है उतना होकर रहेगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तकदीर में जो लिखा है वो यकीनन हमारे साथ पेश आने वाला है। मैंने कई मरतबा एक वाक़े का तज़किरा किया, हकीकी वाक़या क़तर का, कि एक बाप अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए लाया। एक जगह जहाँ उसे गाड़ी पार्क करना थी, गाड़ी को रोका। बच्चा बाहर निकलता है, उसके आगे एक लारी खड़ी हुई थी। अब उस लारी वाले को आगे जाना था, तो वो गाड़ी को बैक में लेकर गया रिवर्स गेयर डाल के, और उसके बाद निकालने लगा। इत्तेफाक से बाप अपनी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है,
اس کی نظروں کے سامنے جب وہ لاری والا گاڑی کو بیک کر رہا تھا، پیچھے لے رہا تھا، اسی کی زد میں آ کر اس کا بچہ اس کی نظروں کے سامنے مر جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا دھکا لگتا ہے تو کتنا واویلا مچ جاتا ہے۔ وہ باپ نکلتا ہے، نکلنے کے بعد اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتا ہے، جب شور مچتا ہے تو اس گاڑی کا ڈرائیور جو کہ ایک پاکستانی تھا وہ باہر نکل کر آتا ہے کہ آخر کیا شور مچا ہوا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اس کے ذریعے ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے، ایک بچے کی جان چلی گئی ہے۔ اس باپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اس کی مقدر میں، اس کے تقدیر کے اندر ایسی ہی موت لکھی ہوئی تھی، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ لوگوں نے اس کو فوراً کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، انہوں نے تم کو معاف کر دیا ہے، بات آگے نہ پڑے، فوری طور کے پر یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ تقدیر پر ایمان کا حصہ ہے۔ آج لوگ عرب لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے نکل کر معافی طلبی ہنس مس کر بات کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دراصل تقدیر پر ایمان کا حصہ ہے۔ جو ہوا وہ مقدر میں تھا، اتنا ہونا تھا، ہو گیا۔ اب اس کے پر مزید کسی بھی قسموں کے معاملات کو آگے بڑھانا یا کسی فتنہ اور شر، لڑائی جھگڑے کو آگے بڑھانا یہ مناسب نہیں ہے۔ آج دراصل ہمارے یہاں پر تقدیر پر ایمان کی کمی کا نتیجہ ہے۔ بہت سارے تنازعات اور اختلافات، یا اگر کچھ ہو گیا اس کے پر بڑی بڑی باتیں، یہ دراصل تقدیر کے پر ایمان کی کمزوری ہے۔ انسان اگر مکمل طریقے سے ایمان رکھے تو ان ساری چیزوں کے بارے میں گلے اور شکایت نہیں کرے گا۔ مقدر میں تھا، جتنا اللہ نے لکھا، جیسے ہونا تھا ہو گیا۔ آج ہمارے یہاں دو بڑی وجوہات ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں۔ ایک تو سیرت کا مطالعہ نہیں ہے کہ صحابہ کی زندگی، نبی کی زندگی، کیسے کیسے حادثات، کیسے کیسے معاملات پیش آئے اور کتنے صبر اور ہمت کے ساتھ وہ آگے بڑھے۔ ہم جب ان واقعات کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں درس کہاں سے ملے گا؟ اور تقدیر کے پر ایمان نہیں رہے گا تو انسان جزا فضا کرے گا، شکایتیں کرے گا، تنقیدیں کرے گا۔ آج ہمارے یہاں تنقید کا جو اتنا رواج ہے، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم نے صحابہ کی زندگی نہیں پڑھی۔ اصحاب کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کو اس طرح کی تنقیدیں، اعتراضات، شکایات جو ہمارے اندر ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ ایمان کے اعلیٰ ترین معیار کے پر تھے۔ اور وہ ساری خرابیاں جو ہمارے اندر ہے، ایمانی کمزوری، تقدیر کے پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے یا اس میں کمزوری کی وجہ سے، وہ ساری کے ساری چیزیں ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں۔ صحابہ ان چیزوں میں مکمل تھے، کامل تھے، لہٰذا آپ ان کے یہاں پر تنقیدوں کے معاملات، شکوے اور شکایات نہیں پائیں گے۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں، اس نے ایسا کیوں کیا، نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، جان لو کہ جو کچھ تمہیں لاحق ہوا ہے، یعنی ملنے والا تھا، وہ چوک نہیں سکتا تھا، اور جو چوک گیا، یعنی جس کے لیے تم کوشش کر رہے تھے اس کے بعد بھی حاصل نہیں ہوا، وہ تمہیں مل نہیں سکتا تھا، لاحق نہیں ہو سکتا تھا۔ تو انسان اس سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر ان چیزوں کے پر ایمان نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آج مسلمانوں کے علاوہ غیروں میں خاص طور سے جو خودکشی کے مسائل ہیں، اور آئے دن خودکشیاں کی جاتی ہیں، چاہے بیویاں ہو، شوہر ہو، یا کوئی بزنس کے اندر بڑے نقصان کو اٹھا لیا ہو، یا اگر اسٹوڈنٹس ہیں، انہیں اگر کسی چیز کے اندر ناکامی ہاتھ لگی ہے، جا کر خودکشی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کے مسائل کا حل ہے، نہیں، بلکہ یہ تقدیر کے پر ایمان نہ رکھنے کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان ہے کہ انسان اپنے تقدیر کے حصے کے نقصان کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نقصان مجھ کو نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو گیا۔ جبکہ مومن جب تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، مقدر کا حصہ تھا، اللہ نے جو بھی کیا وہ بہتر ہی کیا ہے، اور وہ اپنے اس شر کے پہلو کو بھی ایمان کے، تقدیر کے پر ایمان رکھنے سے خیر میں بدل دیتا ہے۔ قرآن ایک بہت پیاری بات کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کچھ چیزیں جسے تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور کچھ چیزیں جسے تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ ممکن ہے، اس لیے کہ انسان تو ظاہر کو دیکھتا ہے نا، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں، اور فائدہ مند ہوتی ہے تو تقدیر کا حصہ بنا دیتا ہے، ورنہ اس سے دور کر دیتا ہے۔ عمومی طور کے پر آپ دیکھیے گا کہ اگر شدید بخار ہوتا ہے یا انسان ایک لمبا پیریڈ بیماری کا گزارتا ہے، اور اسے بیماری کے پیریڈ کے اندر عام طور سے ان چیزوں کے کھانے کا جی چاہتا ہے جو اس کی بیماری کو بڑھاوا دیں۔ ڈاکٹر جن چیزوں کو منع کرتا ہے،
تیل والی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں منع کرتا ہے، لیکن خاص طور سے پیشنٹ کو وہ چیزیں کھانے کا دل چاہتا ہے، اگر وہ اپنی دل چاہی من چاہی چیزوں کو استعمال کر لے تو کیا ہوگا؟ اسے نقصان ہوگا۔ قرآن وہی کہہ رہا ہے نا، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ممکن ہے کہ جو چیز تم پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی کہ بیماری کے اندر ہمارے جسم کے لیے، ایسے ہی ہماری زندگی کے لیے بہت ساری چیزیں نقصان دہ ہیں، اور اس نقصان کو اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ مستقبل کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے، اور وہ ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا مفید ہے، اور وہ چیز مناسب نہیں ہے تو اللہ نہیں دیتا ہے۔ تو تقدیر کے پر ایمان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، نہیں جس چیز کو میں پسند کر رہا تھا وہ میرے لیے مناسب نہیں تھی، اللہ نے اسے میری تقدیر سے ہٹا دیا، میرے نصیب سے ہٹا دیا، اس لیے کہ نقصان دہ تھی۔ اور بعض چیزیں جسے ہم ناپسند کرتے ہیں وہ ہمارے لیے خیر کا اور ہمارے لیے بھلائی کا پہلو ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، انسان مستقبل سے مایوس ہوتا ہے، ڈپریشن۔ کیوں آتا ہے ڈپریشن؟ اس لیے کہ اس نے جو چاہا وہ نہیں ملا، جہاں کوشش کی کوشش ناکامی کا شکار ہو گئی، اور جہاں تک وہ پہنچنا چاہتا تھا جس معیار تک نہیں پہنچ پایا، ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ حالانکہ تقدیر کے پر ایمان ہوگا تو یہ ساری چیزیں اس کی زندگی کے اندر نہیں آئے گی، نہ تو وہ خودکشی کرے گا، نہ ڈپریشن کا شکار ہوگا، نہ اپنے مستقبل سے مایوس ہوگا۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ حدید آیت نمبر 22 اور 23، تقدیر کے بارے میں انتہائی اہم باتیں یہاں پر بیان کی۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، کہ زمین میں یا تمہاری ذات کو، زمین میں یعنی عمومی طور کے پر جس کے شکار تمام لوگ ہو جاتے ہیں، ولا فی انفسکم، اور ذاتی طور کے پر نجی طور کے پر بیماریاں ہو، یا انسان کا تعلیمی نقصان ہوتا ہو، تجارتی نقصان ہوتا ہے، یا تو زندگی میں کوئی حادثہ پیش آ گیا جس کی بنیاد کے پر انسان کو بڑے نقصانات آ گئے، یا کسی کی موت کی بنیاد کے پر نقصانات کا شکار ہو گیا، اچانک باپ کے انتقال کی وجہ سے بیٹے محروم ہو جاتے ہیں، بے سہارا ہو جاتے ہیں، ماں کے انتقال کی وجہ سے گھر کا چلانا مشکل ہو جاتا ہے، بھائی کے انتقال کی وجہ سے ایک بڑا سہارا چلا جاتا ہے، کوئی بھی نقصان ہو ذاتی طور کے پر یا دنیاوی طور کے پر، الا فی کتاب، یہ تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا، من قبل ان نبرأها، اللہ نے اس کو پہلے سے تقدیر کے اندر لکھا تھا، ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ انسان سوچتا ہے نا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ہم تو ایک گیس لگاتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، لیکن اس میں کبھی ہمارے اندازے کے مطابق کام ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، یعنی اندازے صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک کے بارے میں نہیں، پوری مخلوق کے بارے میں اندازہ لگانا، سارے لوگوں کے بارے میں، اور وہ بھی صرف ایک زمانے نہیں، ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے بارے میں۔ تو انسان سوچ سکتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کے بارے میں کیسے ان کے مستقبل کے بارے میں علم ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کا علم ازل سے ہے، کامل ہے، اس کے علم میں کوئی نقص نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، ایسا اس لیے تاکہ جو چیزیں تمہیں نہیں مل پائی، فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، اس سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ وہ تقدیر کا حصہ نہیں تھی۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو چیز تمہیں عطا کر دی گئی، مل گئی ہے، اس کے پر خوشیاں نہ مناؤ، یعنی بلا وجہ اس کے پر فخر اور مباحات کا اظہار نہ کرو، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ لا يحب كل مختار فخور، اللہ تعالی ہر ایسے شخص کو جو خیالات کے اندر اور عملی اعتبار سے فخر جتاتا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ جو کچھ عطا کیا ہوا ہے اللہ کا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بہت علم عطا کیا، بہت اونچی ڈگری دے دی ہے، بہت مال عطا کر دیا، بہت عزت عطا کر دی، بہت شہرت ہو گئی، تو یہ سب اللہ کا عطا کیا ہوا۔ اگر وہ نہیں چاہتا تو کچھ مل نہیں پاتا تھا، تو سب عطا کرنے والا اللہ ہی ہے، لہذا زندگی کے اندر اللہ کی نعمتوں کے پر شکر ہونا چاہیے، فخر نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں تقدیر کا حصہ ہیں جو ہمیں اس بات کی پابند بناتی ہیں کہ انسان اگر مشکلات بھی آ جائے تو مایوس نہ ہو، مستقبل کے بارے میں پریشان نہ ہو، اور اگر نعمتیں ملی بھی ہے تو شکر ادا کرے، اس کے پر فخر نہ کرے، لوگوں کو نیچا ظاہر نہ کرے۔ اب یہاں تقدیر سے متعلق چند اہم باتیں اور بھی ہیں کہ
ہاں اب یہاں پر یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، تقدیر میں تو اچھائیاں برائیاں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بندہ شر سے بچانے والے اور خیر کو لانے والے اسباب اختیار نہ کرے۔ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے جو ہونا ہے ہو کر رہے گا، بیٹھے رہو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدر کے اندر اللہ نے لکھ دیا ہے تو بیٹھے بٹھائے تمام چیزیں ملے گی؟ اللہ نے لکھا ہے کہ بندہ محنت کرے گا تب یہ چیز ملے گی، ایسا نہیں ہے کہ بغیر محنت کے آپ کو ملنے والی ہے۔ اور اللہ نے کسی چیز کو لکھا ہے تو مجبور نہیں کیا ہے، جیسا کہ پیچھے باتیں گزر چکی ہیں کہ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھا ہے کہ بندہ یہ کرے گا۔ اللہ کا علم کامل ہے کہ وہ ایسا ایسا کرے گا۔ ہم بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ انسان ابھی یہاں پر ممبئی کے لیے نکلا ہے، 1 گھنٹہ ہوا ہے، گاڑی کی سپیڈ یہ ہے، فلاں گاڑی ہے، تو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہنچ چکا ہوگا۔ تو کیا اگر ہم ایک اندازے کی بنیاد کے پر کسی کے بارے میں کہیں تو کیا ہم نے اس کو مجبور کیا کہ وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ فلاں گاڑی کے ساتھ فلاں جگہ پہنچے؟ نہیں، بلکہ ہم نے تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اندازہ لگایا۔ یہ تو اندازہ ہے، اللہ کا علم اندازے والا نہیں، کامل ہے، ایک لمحے کے لیے آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے تقدیر میں جیسے لکھا ہے ویسے ہی ہوگا، یہ اللہ کے علم کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ تو اسباب اختیار کیے جائیں۔ تقدیر کے پر ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور یہ سمجھے کہ مقدر کے اندر تو ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا۔ ایک انسان یہ کہے چلو ٹھیک ہے، اللہ نے اگر اولاد لکھی ہے تو بیٹھے بٹھائے مل جائے گی، آپ کو شادی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو رزق لکھا ہے تو آپ محنت مت کیجئے، نوٹوں کی گڈی آپ کے گھر پر آ جائے گی، ایسا تھوڑی ہے۔ اور یہاں ایک بڑا عجیب معاملہ یہ ہے کہ ہم تقدیر کے انہی چیزوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جہاں پر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ کیسے؟ ارے ہوگا تو مل جائے گا، یعنی ہم وہاں پر عاجز اور نکمے بن رہے ہیں، کام چور بن رہے ہیں۔ اور اسی کے بالمقابل اگر یہ کہا جائے کہ چلو ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس 50,000 روپے ہیں، آپ اسے ہوٹل کے پر بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ کر چلے جائیے، تقدیر میں ہوگا تو مل جائے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ تو وہاں بندہ نہیں، پہلے وہ نوٹ اٹھا کر اچھی سے حفاظت کے ساتھ رکھوں گا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے بھی وہی بات کہی تھی۔ جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں کہ اگر میرے مقدر میں ہوگا تو میرے پاس آ جائے گا ورنہ نہیں آئے گا، یا پہلے اسے باندھ دوں اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کروں کہ اس اونٹ کو اللہ کہیں بھاگنے نہیں دے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلے اسے اچھی سے باندھ دو، اس کے بعد تقدیر کے پر بھروسہ کرو۔ یعنی تدبیر اور تقدیر دونوں ضروری ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں صرف تقدیر پر ایمان رکھوں گا، تدبیر اختیار نہیں کروں گا، غلط۔ اور اگر کوئی صرف تدبیر پر سارا ایمان اور یقین رکھتا ہے، میں جتنی محنت کروں گا میری صلاحیت میری محنت کے نتیجے میں ایسا ہوگا، تو وہ بھی غلط ہے۔ دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے رکھنا ہے، تدبیر اور تقدیر کو۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پرندے کے 2 بازوؤں کی طرح ہے، اگر یہ دونوں بازو اپنا کام کریں گے تو پرواز کرے گا ورنہ نہیں کر پائے گا۔ کوئی پرندہ ایک بازو سے ایک پنکھ سے اڑ نہیں پاتا ہے۔ تو یہی معاملہ تدبیر اور تقدیر میں ہے کہ وہ دونوں چیزوں کے بارے میں محنت کرتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے اس بارے میں، آپ نے کہا احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دینے والی ہے اس کے حریص بنو۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو چیز تمہیں فائدہ دینے والی ہے وہ تمہیں مل جائے گی، تمہاری تقدیر کے اندر ہوگی۔ آپ نے کیا کہا؟ اس کے لیے محنت کرو۔ حرص کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے مطلوبہ ٹارگیٹ اور مطلوبہ نشانے کو حاصل کرنے کے لیے انتھک کوشش کرنا۔ اب ایک اسٹوڈنٹ، جیسا کہ ہمارے یہاں نیٹ کے امتحان ہوتے ہیں، SSC کے HSC وغیرہ کے، اب وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ نے باقاعدہ ٹارگیٹ کیا کہ مجھے 80% 90% مارکس لانا ہے۔ اب اس نے ایک ٹارگیٹ بنایا، مجھے یہاں تک پہنچنا ہے۔ اب اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ انتھک کوشش کرتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، اسی کو حرص سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر لوگ اردو ترجمے کے اندر حرص کا مطلب لالچ لیتے ہیں، نہیں، بلکہ حرص عربی زبان میں اپنے ٹارگیٹ اور اپنے نشانے کو حاصل کرنے والی انتھک کوشش کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دینے والی ہے اس کے حریص بنو، اس کے لیے پوری جستجو پوری محنت کرو۔ ہر ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز ایمان ہے، عقیدہ توحید ہے۔
یہ سب سے فائدے والی چیز ہے، ہر موڑ کے پر اسی کے بارے میں سوال ہوگا، لہٰذا اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو سب سے زیادہ محفوظ رکھنے اور اس کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو دروس ہے ہمارے یہاں عقیدے کے پیش کیے جا رہے ہیں، اس کا مقصود یہی ہے تاکہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کے اندر ایسی پختگی آئے جو ہمیں دنیا کے ساتھ آخرت کی کامیابی کا پروانہ دلا سکیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگتے رہو، یعنی تدبیر بھی اختیار کرنا ہے، اللہ سے مدد بھی مانگنا ہے۔ یہ نہیں کہ ساری محنت اور جستجو کے بارے میں ہی انسان منحصر ہو جائے کہ میں جو کر رہا ہوں بس وہی کافی ہے، مجھے اللہ سے مدد مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ جستجو کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر کیا کیا تھا؟ پہلے اصحاب کرام کو پورے طریقے سے سیٹ کیا، انہیں احکامات دیے، تمہیں تیر اندازوں کو حکم دیا تیر کب چلانا ہوگا، اور میمنہ یعنی داہنی طرف کا جو حصہ ہوتا ہے، میسرہ یعنی جو بائیں کا ہوتا ہے، قلب یعنی جو بیچ کا ہے، فرنٹ والا پیچھے والا، تمام 5 حصوں کو اچھے طریقے سے ڈیوائیڈ کیا اور ہر کسی کو احکامات دے دیے۔ تیر اندازوں کو کہا کہ دشمن جب تک تمہاری رینج میں نہیں آئے گا تب تک تیر نہیں چلانا ہے، اپنے تیر کو ضائع مت ہونے دینا۔ ساری سیٹنگ کر لی، جو تدبیر اختیار کرنا تھا کر لی، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ روئے زمین کے پر اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت کرنے والے بندے موجود رہیں تو اس جماعت کو فتح عنایت کر، اس لیے کہ اگر یہ جماعت فنا ہو جاتی ہے تو روئے زمین کے پر آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پہلے آپ نے تدبیر اختیار کی، جو ہو سکتا تھا وہ آپ نے کیا، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی۔ جو بات یہاں پر آپ نے کہی وہی اس کی پریکٹیکلی شکل ہے، احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دینے والی ہے اس کے حریص بنو۔ سب سے زیادہ عقیدہ فائدہ دینے والا ہے، زندگی کے اندر انسان کو اپنی صحت کی بقا کے لیے جو چیز فائدہ دے سکتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے، تو آپ وہ کام کیجئے۔ اسی طرح تمام تر معاملات کے اندر ہے، چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں، بزنس میں نقصان سے کس طرح بچا جا سکے، پروفٹ کیسے حاصل کیا جائے، اس کے لیے جو کوشش ہو سکتی ہے، ایک طالب علم اسٹوڈنٹ ہے اسے کیسے محنت کرنا ہے، ساری چیزیں کیجئے اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ واستعین باللہ، اللہ سے دعا مانگتے رہو، اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ضمن میں ایک اہم بات اور بھی ہے۔ آج جو لوگوں نے مزاج بنا دیا ہے کہ اصل ٹارگیٹ مسلمانوں کو صرف حکومت کرنا ہے، حکومت اصل ہے نہیں، اصل عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ انتہلک ہذہ العصابہ لم تعبد بعد، اللہ اگر یہ جماعت تباہ ہو جاتی ہے تو آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ حکومت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اصل حکومت ہوتی تو اللہ کے رسول حکومت کا تذکرہ کرتے، اصل عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ آج جو ہمارے ذہن و مزاج کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے تحریکیت کے ذریعے، اخوانیت کے ذریعے، یہ دراصل ہمارے ذہن کو بگاڑا جا رہا ہے، یعنی عقیدہ ان تمام چیزوں کو بے حیثیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ کے پر ایمان ہو نہیں ہو جو سب چلنے دو۔ ابھی ایک بڑا مسئلہ ہمارے سامنے پیش بھی آیا ہے، حسن نصر اللہ کا، حزب اللہ کا جو تھا، مارا گیا، لوگ اسے شہید کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل حنیہ اسے جنت کے اندر پکڑ کر لپک کر ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ جنت کے فیصلے تم کرو گے، جنت تمہارے ہاتھ میں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی تھے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اور جب ان کی وفات واقع ہوئی تو ان کے پڑوس میں رہنے والی صحابیہ نے کہنے لگی کہ تمہاری موت کتنی شاندار ہے، اللہ تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس بنیاد پر کہہ رہی ہو کہ جنتی ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے صحابی ہیں۔ کہا کہ ہاں، لیکن ہم نہیں جانتے کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ بخشش کرے گا، اللہ جنت میں داخل کرے گا، دعا کر سکتے ہیں، دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہ دعویٰ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بات آ رہی ہے۔ اور یہ حسن نصر اللہ جو ملک شام وغیرہ کے اندر سنی مسلمانوں کا قاتل، عراق کے اندر مسلمانوں کا قاتل، محض اسلام کی بنیاد کے پر، سنی ہونے کی بنیاد کے پر، یعنی اسلام کو صحیح طور کے پر ماننے کی بنیاد پر ان کا قاتل، یہ یہود اور نصارہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو، لاکھوں مسلمانوں کا قاتل، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ملک شام کے اندر یا عراق کے اندر بہت سارے لوگ جو پناہ گزین ہیں، خیموں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اپنی اچھی خاصی زندگی، باپ ہے تو بیٹے نہیں ہیں، بیٹے تو باپ کھو گیا ہے،
پتہ نہیں کہاں ہے، شہید ہو چکا ہے یا کہیں اور ہے۔ ایسے لاکھوں لوگوں کے معاملات ہیں، چھوٹے موٹے معاملات نہیں ہیں، اور ان تمام چیزوں کا ذمہ دار تھا یہ۔ اور جو حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق کو نعوذ باللہ گالیاں دیتا تھا، اور جو شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا تھا، یہ ممکن ہے کہ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے؟ کیسے دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ ایک دل کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ جس دل کے اندر صحابہ کی محبت ہے، اس میں ایسے شخصوں کے لیے محبت جمع نہیں ہو سکتی جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہو، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر بہتان لگاتا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوگی۔ یا تو آپ صحابہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، یا تو صحابہ سے نفرت کرنے والے رافضی ہوں گے۔ دونوں چیزیں ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتی۔ آج لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کہاں سے کہاں بہہ کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دعا کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اور کوشش کرنا ہے، اور اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ وَلَا تَعْجَزْ، عاجز نہ بنو۔ اگر ہم اپنی زبان کے اندر کہیں نا، مالیگاؤں کی زبان میں، جنگر چٹا نہیں بننا ہے، محنت کرنا ہے۔ وَلَا تَعْجَزْ، عاجز نہیں بننا ہے، محنت کرتے رہنا ہے۔ وَلَا تَعْجَزْ، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے محنت کرتے رہو۔ ہاں، اگر ان ساری محنتوں کوششوں کے باوجود بھی وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی چیز لاحق ہو جائے، کوئی مصیبت پریشانی آ جائے، فَلَا تَقُلْ، یہ مت کہنا لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اگر میں نے میرے بچے کو فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تو بیماری بڑھ نہیں پاتی، یا تو اس کی موت نہیں ہوتی۔ نہیں، جو چیز ہو چکی ہے اب اس کے بارے میں اگر مگر نہیں۔ ہاں، مستقبل کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، یعنی جو چیزیں ابھی نہیں بھی ہیں، جو فیوچر کا حصہ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاں اگر ہم کاروبار میں اتنا پیسہ لگائیں گے، فلاں جگہ سیلنگ کریں گے تو ہمیں وہاں اتنا پروفٹ ہو سکتا ہے، اور اگر فلاں جگہ گئے تو اتنا نہیں ہوگا، اگر ہم نے اتنی محنت کی تو ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ فیوچر کے بارے میں پلاننگ ہو سکتی ہے، لیکن جو چیزیں ہو چکی ہیں اس کے بارے میں نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ وہ مقدر کا حصہ تھیں، وہ ہو چکی ہیں، ہمارے اگر مگر کہنے سے وہ ٹلنے والی نہیں ہیں۔ اب وہاں پر اگر مگر نہیں کہنا ہے، چپ چاپ تقدیر کے پر ایمان رکھنا ہے، کتنا بھی بڑا حادثہ، کتنا بھی بڑا معاملہ پیش آ جائے۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ وَلَكِنْ قُلْ، بلکہ یہ کہنا چاہیے قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو چاہا ہوا۔ میں نے جو واقعہ پیش کیا وہی اس کا پیغام تھا، اللہ نے جو چاہا وہی ہوا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کی طرف پھیرنا، کسی گناہ سے بچانا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ پوری طاقت کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے کہ اگر مگر کہنے سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ شیطانی عمل، شیطانی کاموں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی اب انسان تقدیر پر نہیں بلکہ اپنی محنتوں کے پر یا اپنی جستجو کے پر، صلاحیتوں پر یقین رکھنے لگتا ہے۔ نیز اللہ کا فرمان ہے سورہ شورى آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، تمہیں کوئی بھی تکلیف لاحق ہوتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، یعنی تمہاری غلطی، تمہارے گناہوں کا خمیازہ ہے، تمہاری غلطی ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ اب یہاں قضاء و قدر کے پر ایمان رکھنے سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے، تنگی اور زندگی کی مشکلات کا سامنا کرتے وقت دل ثابت رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، اور یقین بھی صادق ہوتا ہے، اور مشکلات میں قدم ڈگمگاتے نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا جو ہماری ہے یہ دارالامتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے، آزمائش ہوگی ہر کسی کے ساتھ۔ اللہ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، کسی کو فقیر بنا کر، اللہ کسی کو حسن دے کر آزماتا ہے، کسی کو بدصورت بنا کر، ہر طریقے سے، کسی کو عزت دے کر، کسی کو ذلت دے کر، آزمائش ہر کسی کے ساتھ جدا جدا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ محمد آیت نمبر 31، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے اور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لے کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ ثابت ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے کہ حقیقت میں کون دین کے پر جمع رہنے والا ہے اور کون نہیں۔ اب یہاں ایک اور آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 51، اللہ کا ارشاد ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے
ہرگز ہمیں کوئی چیز یا کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوگی مگر اتنی ہی جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا. ہوا مولانا، وہی ہمارا سرپرست، وہی ہمارا مددگار ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو صرف اللہ پر ایمان اور بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ دراصل جنگ تبوک کے تناظر کے اندر نازل بھی. جنگ تبوک بڑا مشکل معاملہ تھا، اس لیے کہ جس وقت یہ جنگ پیش آئی کئی بڑی مشکلات تھیں. پہلا مسئلہ یہ کہ انتہائی سخت گرمی، اور وہ گرمی جو عرب کی ہوتی ہے، اور آج کی طرح فیسلٹیز نہیں ہے، سہولیات نہیں ہے. وہ زمانے کے اندر آج سے 1400 سال پہلے آج بھی انسان اگر سخت گرمی میں سفر کرنے لگتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور وہ گرمی جو عرب کی ہے ہمارے یہاں کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدید ہوتی ہے. تو یہ شدید گرمی. دوسرا بڑا اہم معاملہ کہ انصار کا سارا انحصار کھجوروں کی کٹائی کے پر تھا، اسی کے پر پوری تجارت منحصر کی. اب یہ تھا کہ کھجوروں کو توڑنے کا وقت تو قریب آ چکا تھا، سخت گرمی پڑتی ہے، کھجوریں پکتی، انہیں توڑنا تھا، اور اسی کے پر پورا سال بھر کی کمائی اور معیشت کا انحصار تھا یہ معاملہ. تیسرا اہم معاملہ یہ کہ وقت کی سپر پاور روم والوں سے لڑنا تھا. اور چوتھی اہم بات یہ تھی کہ سفر بہت لمبا تھا. لمبے کا مطلب یہ کہ مشکلات بہت پیش آئے گی، اتنی گرمی کے اندر راشن کی ضرورت پیش آئے گی. وقتوں کی سپر پاور ہے، اس کی بنیاد کے پر افراد زیادہ لگیں گے، اوزار زیادہ لگیں گے، اخراجات بہت بڑھ جائیں گے. یہ تمام چیزیں تھیں اور ایک بڑا امتحان تھا. اب منافقین ایسے میں مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کر رہے تھے. یہ دیکھو اتنے بڑی طاقت سے ایسے وقتوں میں نکل رہے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہے کہ اپنے پیروں کے پر کلاڑی مارنا ہے، اور یہ کہ آپ بیل مجھے مار، یعنی دشمنوں کو خود موقع دینا ہے کہ آ کر ہم پر حملہ کرے. ایسے میں معیشت بھی تباہ ہو جائے گی. ہمارے یہاں سب سوچتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں ہمارے گمان اور ہمارے سوچنے سے ماورا ہوتی ہے. ایمان اسی کو کہا جاتا ہے. بظاہر بہت مشکل حالات ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ کے پر ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ کتنی بھی مشکل ہو، بظاہر کتنے بھی نقصان اٹھانے کا سودا ہو، اللہ کے پر ایمان ہو، یقین ہو اور نیتوں کے اندر اخلاص ہو تو اللہ اس کے اندر برکت دیتا ہے. اور مسلمانوں نے خوب فائدہ اٹھایا. اسی ضمن میں اللہ نے کہا کہ ان لوگوں سے صاف کہہ دو، منافقین سے، ہمیں کوئی مصیبت ہرگز نہیں پہنچے گی مگر اتنی جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، تقدیر میں لکھا ہے. ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، کوئی ڈر کی بات نہیں. ہم صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ بہترین کارساز ہے. یہ یقین کامل ہے اور اللہ نے فائدہ دیا. اتنا لمبا سفر کر کے گئے، جانے کے بعد دشمنوں کو ہمت نہیں بھی، اور واپسی میں اصحاب کرام جتنے بھی علاقے پڑے وہاں پر تجارت کی، مال ساتھ میں تھا، ان چیزوں کی تجارت کی اللہ نے خوب منافع بھی دیا، اور ادھر ان کے کھجوروں کو توڑنے کے بعد جو انہیں پروفٹ ہونا چاہا وہ بھی ہوا. ہر اعتبار سے اللہ نے ساری مشکلات کو دور کر دیا. یہ تقدیر کے پر یقین، اللہ پر بھروسے کا فائدہ ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی، حضرت علقمہ فرماتے ہیں یہاں تقدیر کے ثمرات میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آزمائش کو عطا اور مصائب کو اجر کی طرف پھیر دیتا ہے. یعنی جو آزمائش آئی ہے اس میں اللہ کی طرف سے نوازشیں ہونے والی ہے، اور جو مصیبت ہے اس میں اجر ملنے والا ہے. یہ ایمان اور یقین جب تقدیر کے پر ہوگا اس کا ایک بڑا فائدہ ہے. اللہ کا ارشاد ہے سورہ تغابن آیت نمبر 11، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو مصیبت آتی ہے اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھے گا، يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا. اس لیے کہ دل اگر مطمئن ہے تو سارے معاملات اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں حضرت علقمہ فرماتے ہیں جس شخصوں کو مصیبت لاحق ہوتی ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ راضی ہوتا ہے اور اسے تسلیم کرتا ہے. آیت کریمہ کا معنی یہ ہے جس شخص کو مصیبت لاحق ہو اور وہ یہ جان لے کہ اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے، نیکی کی امید رکھے اور اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور جو چیز فوت ہو گئی ہے اس کا بدل عطا فرماتا ہے. اس کے دل میں ہدایت اور یقین صادق عنایت کرتا ہے. اللہ نے جو کچھ لیا اس کا بدلہ دیتا ہے یا اس سے بہتر دیتا ہے. یہ دل کو ہدایت دینے کا فائدہ ہے. اب یہاں کچھ لوگوں کا ایک تقدیر کے بارے میں غلط استدلال، ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تقدیر کے سر موڑ دیتے ہیں. اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں یا کچھ اور ہے، ارے جانے تو تقدیر میں نہیں لکھا تھا اس لیے میں نہیں پڑھا. یہ ہے
حالانکہ یہ ان کی کوتاہی تھی، اس لیے اللہ نے تقدیر میں لکھا۔ تقدیر میں لکھنے کا مطلب ہی نہیں کہ اللہ نے تمہیں مجبور کر کے وہ کام کرایا ہے، تم نہیں کرنے والے تو اس لیے اللہ نے لکھا ہے، یہ فرق ہے۔ تو مشرکین بھی یہی کہا کرتے تھے کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، یعنی نعوذ باللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تبھی ہم شرک کر رہے ہیں، اور اللہ کی مشیت کو اللہ کی مرضی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تقدیر میں ایک بات یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے مشیت یعنی ارادہ تکوینیہ، یعنی کسی بھی چیز کو بنانے کا ارادہ۔ اب اللہ نے ارادہ تکوینیہ کے بنیاد پر تمام چیزوں کو بنایا، خیر کو بھی بنایا، شر کو بھی بنایا۔ اللہ نے اسی ارادے کی بنیاد کے پر حضرت جبرائیل کو بھی پیدا کیا اور ابلیس کو بھی پیدا کیا۔ اللہ نے اسی خیر اور شر کے ارادے کی بنیاد کے پر انبیاء کو بھی پیدا کیا، فرعون کو، حامان کو، ابو جہل کو بھی پیدا کیا، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ لیکن یہ صرف ارادہ ہے، اس میں مرضی نہیں ہے، رضا، خوشی جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کی چاہت۔ اللہ کی چاہت کس کے اندر ہے؟ اللہ کی چاہت خیر میں ہے، شر کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے خیر کو کہا، خیر کے کاموں کو کرنے کا حکم دیا اور شر کے کاموں سے منع کیا۔ اللہ نے انبیاء کو جو بھیجا اس کا مقصد ہی ہے کہ ہم تمام خیر کے کاموں کو کریں اور شر کے کاموں کو اپنے آپ سے بچائے رکھیں، ان سے دور رہیں۔ اگر اللہ کی رضا اس کے اندر ہوتی تو کیوں منع کرتا کہ یہ کام مت کرو، شرک مت کرو، بدعت مت کرو؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کے کام نہیں ہیں، تو یہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ یعنی ٹھیک ہے تمام چیزیں اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے، تو اب یہ لوگ کہیں کہ مشرک کہیں کہ اللہ کی اجازت سے شرک بھی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، شرک کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، یہ اللہ کا پیدا کرنا ہے، لیکن پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شرک کریں۔ اللہ نے زہر کو بھی پیدا کیا، جادو کو بھی پیدا کیا، تو کیا زہر کے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زہر استعمال کریں؟ نہیں، بلکہ اللہ نے خیر اور شر دونوں کو رکھا تاکہ شر کے مقابلے میں خیر کی اہمیت کا پتہ چل سکے، نیکی کے مقابلے میں برائیوں کو رکھا تاکہ برائیوں کی بنیاد کے پر نیکی کی اہمیت کا پتہ چلے۔ تو یہ جو استدلال کرتے ہیں اپنی جگہ پر غلط ہے۔ قضا اور قدر کے پر ایمان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو عمل، نتیجہ، قوت اور عزت نفس کی طرف راغب کرتا ہے۔ بس اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا نکل پڑتا ہے اور موت سے نہیں گھبراتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میری موت آئی ہے تو شہادت کی موت ہوگی، اور اللہ نے اگر موت نہیں لکھی ہے تو کتنا بھی بڑا دشمن ہو میرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ تقدیر کے پر ایمان کا فائدہ ہے۔ اللہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 78 میں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم کہیں پر بھی ہو، چاہے محفوظ قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو، موت وہاں پر آئے گی اگر اللہ نے موت لکھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے میدان کارزار میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے گزری، لیکن موت بستر کے پر آئی۔ انہوں نے ایک پیغام دیا کہ اگر انسان موت سے ڈرتا ہے تو ان لوگوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ دیا کہ موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، موت جہاں لکھی ہے وہیں آئے گی۔ ساری زندگی جنگ میں گزارنے کے بعد بھی دیکھو میں آج بستر کے پر موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر موت لڑنے کی بنیاد کے پر آتی تو میں کب کا مر چکا ہوتا، لیکن اللہ نے جس کی موت جہاں پر لکھی ہے وہ وہیں پر آتی ہے۔ تو یہ تقدیر کے اہم فوائد تھے۔ انسان زندگی کی پریشانیوں اور خوشحالیوں تمام چیزوں میں بیلنس رکھتا ہے۔ کچھ مل گیا تو اس کے پر وہ فخر کرنے، اترانے کی کوشش نہیں کرتا، اور اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اسے زندگی کے اندر خودکشی کی طرف، ڈپریشن کی طرف یا پریشانیوں کی طرف نہیں لے جاتی، ایک نیا حوصلہ، ایک نیا عزم عطا کرتی ہے۔ یہ تقدیر کے پر ایمان کے فوائد تھے جو یہاں پر بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک اہم باب شروع ہو رہا ہے، تھوڑا تفصیل طلب ہے، جس کو عقیدے کی زبان میں ولا اور برا کہا جاتا ہے، یعنی دوستی اور دشمنی۔ اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، یہ عقیدے کا انتہائی اہم باب ہے، اور اس کی تفصیل آئندہ کے دروس میں آئے گی، اور جدید حالات میں جو لوگ بہت سارے اعتراضات اٹھاتے اس کے جوابات بھی انشاءاللہ اس کے اندر آنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایمان کے پر تقدیر کے پر جیسا ایمان و یقین ہونا چاہیے ویسا ایمان رکھنے کی توفیق دے، اور اس ایمان کے جو فوائد ہیں جس سے ہماری زندگی کے اندر خوشحالی آتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، اللہ ہمیں وہ تمام چیزیں عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔